الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار ہم سب کو پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا، جہاں پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اور بہترین رمضان بنا. میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کے حوالے سے فضیلت رمضان اور فضیلت روزہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج میرے اللہ نے چاہا میں رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ایک ہے رمضان المبارک کی عظمت، ایک ہے روزے کی عظمت اور فضیلت، اور ایک ہے رمضان المبارک کے روزے ان کا مقصد. اللہ نے آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک تو رمضان کے جو روزے ہیں ان کی فرضیت ہے، نمبر 2 ترغیب روزہ، نمبر 3 مقصد روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ فرضیت ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ترغیب ہے.
लअल्लकुम तत्तकून, और ये रोज़े का मकसद है। तो पता चला हम पर जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इनका मकसद ये है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो। क्या पैदा हो? तक़वा पैदा हो। एक अज़मत है, एक शान है। अज़मत और शान का इनकार नहीं, लेकिन मेरी और आपकी नज़र अज़मत, अजर, शान के साथ साथ मकसद रोज़ा पर भी होना चाहिए कि पूरा महीना रोज़े रख कर हमें वो मकसद भी नसीब होता है कि नहीं नसीब होता। और वो मकसद क्या है? तक़वा। पहले आप तक़वे को समझिए, फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि इंसान के अंदर रोज़ा रखने से तक़वा पैदा कैसे होगा। मेरे अल्लाह ने चाहा, फिर इसके बाद तक़वे पे अल्लाह इनामात क्या अता फरमाते हैं, ये सारी बातें मुख्तसर वक़्त में आप हज़रात के गोश गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह मुझे शरह सद्र के साथ कलाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, तक़वा क्या है? उलमा ने तक़वे का माना नकल किया। फरमाया तक़वा कहते हैं खौफ खुदा, परहेज़गारी, अल्लाह का डर। क्या मतलब? कि बंदे के दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई हो कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है। कोई मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मेरा अल्लाह मुझे हर वक्त क्या है? सुन रहा है। ये तक़वा है, ये तक़वे का माना है। तक़वा किसे कहा जाता है? उलमा इसको बड़ा आसान करके बयान करते हैं। कहा तक़वा कहा जाता है कि हर नेक काम करना आसान हो जाए और हर बुरा काम करना मुश्किल हो जाए, इसे क्या कहा जाता है? तक़वा। हमने रोज़ा रख कर ये चीज़ें हासिल करनी है। तवज्जो कीजिएगा, तक़वा किसे कहा जाता है? तक़वा किस चीज़ का नाम है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तक़वा 4 चीज़ों का नाम है। हज़रत वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1 अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हर वक़्त बंदे के दिलो दिमाग पे छाया रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख भी रहा है, मेरा अल्लाह मुझे सुन भी रहा है। जब बंदे के दिलो दिमाग पे यूँ तक़वा छा जाए, अल्लाह का डर छा जाए, फिर बंदा गुनाह तो बड़ी दूर की बात, बंदा गुनाह का तसव्वुर भी नहीं करता, बंदा गुनाह के बारे सोचता भी नहीं है। नंबर 1 फरमाया अल्लाह का डर। नंबर 2 फरमाया कुरान करीम के हर हुक्म पे अमल करना। नंबर 3 फरमाया थोड़े पे क़नात करना, अल्लाह ने जो दे दिया बस उसी पे गुजारा करना। नंबर 4 फरमाया आखिरत की तैयारी करना। हज़रत अली ये 4 चीज़ें इनका नाम तक़वा रखते हैं। इसी तरह हज़रत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मालिक फरमाते हैं कि तक़वा क्या है? फरमाया तक़वा 3 चीज़ों का नाम है। नंबर 1 क़ज़ा पे राज़ी रहना। क्या मतलब? जो फ़ैसला मेरे अल्लाह ने मेरे हक़ में कर दिया, वो रिज़्क़ के हवाले से है, वो सेहत के हवाले से है, वो औलाद के हवाले से है, वो अमन व अमान के हवाले से है। जो फ़ैसला भी मेरे रब ने मेरी ज़ात के बारे में कर दिया, अल्लाह की क़ज़ा पे राज़ी रहना। नंबर 2 फरमाया बला पे सब्र करना। अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ़ आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए तो उस पर क्या करना? सब्र करना। नंबर 3 फरमाया तक़वे की तीसरी अलामत ये है, तक़वे की तीसरी निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो भी अता कर दिया है उस पे क्या रहना? खुश रहना, उस पे सब्र करना, अता पे सब्र करना और जनाब अल्लाह की नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये 3 चीज़ों का नाम क्या है? तक़वा है।
اللہ کی قضا پہ راضی رہنا، بلا پہ صبر کرنا اور نعمت پہ شکر کرنا، یہ تین چیزیں کیا ہے؟ تقوی ہے۔ میرے بھائیو، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا ہر وہ کام چھوڑ دینا جس سے تعلق باللہ یعنی اللہ کے تعلق میں فرق آتا ہو، اس کو چھوڑ دینا، اس کا نام کیا ہے؟ کتنی بہترین تشریح فرمائی۔ فرمایا ہر وہ کام جس سے تعلق باللہ میں فرق آئے اس کا ترک کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا پہلے تقوی سمجھ آئے، پھر میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم روزہ ایسا رکھیں کہ جس روزے کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو تقوی نصیب فرما دیں۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے عجیب اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت نے بڑی عجیب تشریف فرمائی۔ حضرت فرمانے لگے، فرمایا میرے اور آپ کے دل کے جو خیالات ہیں، میری اور آپ کی دل کی جو آرزوئیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، یہ انسان تو نہیں جانتا، یہ صرف رب رحمان جانتا ہے۔ فرمایا تقوی اسے کہا جاتا ہے میرے اور آپ کے دل کی جو تمنائیں ہیں، میرے اور آپ کے دل کی جو آرزوئیں ہیں، ان کو مجسم کر دیا جائے اور مجسم کر کے ایک تھالی میں ڈال کے یوں بازار میں گھمایا جائے تو کوئی ایسی تمنا نہ ہو، کوئی ایسی چاہت نہ ہو، کوئی ایسی آرزو نہ ہو کہ جس پر مجھے اور آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے تقوی، ان کا مقصد ہے خوف خدا۔ چلو میں بات کو تھوڑا سا اور کھول دوں، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ خوف خدا کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت عمر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عجیب سوال کرتے ہیں۔ فرمایا ابی، تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے بڑی پیاری تشریح کی۔ فرمایا امیر المومنین، کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو کہ دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ اللہ اکبر۔ کہا بالکل چلا ہوں۔ کیسے چلے؟ فرمایا میں نے چلنے سے پہلے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، اور پھر میں ہر قدم اٹھاتا تو پھونک پھونک کے اٹھاتا، دیکھ دیکھ کر اٹھاتا کہ کہیں کانٹوں پہ جھاڑیوں پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ حضرت ابی فرمانے لگے امیر المومنین، تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اپنی زندگی میں ہر قدم جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اٹھائے، ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر اٹھائے کہ یہ میرا کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کام کا مجھے کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ اگر تو شریعت حکم دیتی ہے پھر بندہ وہ کام کرے، اگر شریعت حکم نہیں دیتی پھر بندہ وہ کام چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ اور نچوڑ اتنا نکلا، لعلکم تتقون، ہم پر جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ انسان کی یہ کیفیت بن جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، میرا اللہ مجھے ہر وقت سن رہا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ صاحب تقوی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت جنگل میں تشریف فرما تھے۔ میرا اور آپ کا تقوی اور حضرات صحابہ کرام کا تقوی، میرا اور آپ کا تقوی اور اللہ والوں کا تقوی، میرے بھائیوں دیکھنا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں تشریف فرما تھے۔ آپ کی نظر پڑی ایک نوجوان پہ، جو نوجوان بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ کو اس پہ بڑا ترس آیا،
کہ گرمی کا موسم ہے اور یہ بیچارہ مجبوری کی حالت میں بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اسے بلایا، جب وہ قریب آیا حضرت نے اپنا توشہ دان لیا، اس سے پانی نکالا، کھانا نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ حضرت نے کہا کھانا بھی کھا لے اور پانی بھی پی لے۔ یہ آگے سے کہنے لگا حضرت میں کھانا بھی نہیں کھاتا، میں پانی بھی نہیں پیتا۔ حضرت نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا جی وجہ کوئی نہیں، الحمدللہ اس وقت میرا روزہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ روزہ نفلی تھا، اگر فرضی روزہ ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی روزہ ہوتا رضی اللہ عنہما۔ حضرت نے فرمایا اچھا تیرا روزہ ہے؟ حضرت نے اسے کہا کہ دیکھوں یہ جنگل کے اندر بکریاں چرانے والا اتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اتنی گرمی ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے اسے کہا یوں کر یہ پیسے لے لے، ایک بکری مجھے دے، میں بکری ذبح کرتا ہوں، اس کا گوشت بھونتا ہوں، تیار کرتا ہوں، اتنی دیر میں شام کا وقت ہو جائے گا، پھر اکٹھے روزہ افطار کریں گے۔ اکٹھے کیا کریں گے؟ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ بھائی کیوں نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا حضرت میرے مالک نے مجھے بکریاں چرانے کا حکم دیا ہے، بکریاں بیچنے کا اختیار نہیں دیا۔ حضرت فرمانے لگے میرا تجسس اور بڑا۔ میں نے کہا ذرا اس نوجوان کو اور چیک کرنا چاہیے۔ میں نے کہا پھر تو بات ہی بن گئی، پھر تو مسئلہ اور آسان ہو گیا، تو یہ پیسے اپنی جیب میں ڈال لے اور بکری مجھے دے دے، شام کو مالک کو جا کے کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا، بکری اٹھا کر لے گیا۔ روزانہ ایسے ہوتا ہے، تیرا مالک تجھے کیا کہے گا؟ میرے بھائیو سنیے گا، تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے وہ نوجوان مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میرا مالک اس وقت گھر میں ہے، وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا، مجھے سن بھی نہیں رہا، لیکن این اللہ، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ آج اس مالک کو تو جھوٹ بول دوں گا، لیکن کل قیامت والے دن جب میرا رب مجھے پوچھے گا، میرا رب مجھے پکڑے گا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیو تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا کسے کہا جاتا ہے؟ میرا اور آپ کا ذہن بن جائے، میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اور سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ میرا اللہ کیا ہے؟ مجھے سن رہا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں اس پہ ایک دو حکایتیں، ایک دو مثالیں اور دینے چلا تاکہ بات کھل کے سامنے آئے کہ خوف خدا، اللہ کا ڈر کسے کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جمع ہوئے، ایک اللہ والے کے پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے حضرت ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے، آپ ہمیں اپنا مرید بنا لیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت نے اپنے مرید بنا لیے، اب ان کو اللہ اللہ سکھانی شروع کی ہے، اب ذکر و اذکار، نماز، دین سکھانا شروع کیا۔ چلتے چلتے جب کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن اللہ والے کے ذہن میں عجیب بات آئی، اس نے کہا یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اپنی خلافت دوں، میں تمہیں اپنا نائب بناؤں۔ سارے خوش ہوئے، یہ تو بڑی بات ہے، اگر آپ ہمیں اپنا خلیفہ بنا لیں، آپ ہمیں اپنا نائب بنا لیں، لیکن وہ اللہ والے کہنے لگے میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا کل میں ایک امتحان لوں گا، جو جو اس امتحان میں کامیاب ہوا اسے میں اپنی خلافت دوں گا، اسے اپنا نائب بناؤں گا۔ اب دوسرا دن آیا، سارے مرید بیٹھے ہیں، حضرت آئے، کافی ساری مرغیاں لے کے آئے اور چھریاں لے کر آئے۔ میرے بھائیو سننا، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے وہ ساری مرغیاں ایک ایک مرید کو دی ہیں اور ایک ایک چھری دی ہے اور کہا وہاں ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ سارے مرید بڑے خوش ہوئے، ہم نے تو سوچا پتہ نہیں کتنا سخت امتحان ہوگا، لیکن یہ تو بڑا آسان امتحان ہے۔ اٹھے گئے، مرغیاں ذبح کر کے واپس آئے، لیکن ایک ایسا بھی تھا جو اپنی مرغی کو زندہ واپس لے آیا۔ حضرت آ کر بیٹھے، حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کہاں پہ ذبح کیا؟ ایک کہنے لگا میں دیوار کے پیچھے گیا، میں پہاڑ کے پیچھے گیا، میں درخت کے پیچھے گیا، میں فلاں جگہ کے پیچھے
گیا اور میں نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت نے سب سے پوچھ لیا، جو آخر میں زندہ مرغی لے کے بیٹھا، حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تجھے کوئی دیوار نہیں ملی، تجھے کوئی درخت نہیں ملا، تجھے کوئی پہاڑ نہیں ملا؟ اس نے کہا حضرت پہاڑ تو مجھے بھی ملا، درخت تو مجھے بھی ملا، دیوار تو مجھے بھی ملی، پھر تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ کہا حضرت آپ نے شرط لگائی تھی کہ وہاں ذبح کرنا ہے کہ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ میں جہاں بھی گیا وہاں انسان تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، لیکن رب الرحمان ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت کہنے لگے یہ سارے فیل ہو گئے ہیں، تو اکیلا پاس ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، تقوی، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ فرمایا لعلکم تتقون، تم پر جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ اچھا یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا تقوی یوں پیدا ہوگا، ہم نے روزہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اب روزہ رکھنے کے بعد زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، نظر کی حفاظت، کھانے پینے کی حفاظت، اللہ اکبر، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو گالی نہیں، بد نظری نہیں، غیبت نہیں، 2 نمبر کا مال نہیں۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے رکنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے دل میں تقوی پیدا کر دینا خدا کا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہیں، اگر ہم کہیں نہیں جی صبح بس سحری کھا لی، شام افطار کر لیا، وقت لگا تو نماز پڑھ لی، وقت نہ لگا تو نماز نہیں پڑھی، نہ تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ آنکھوں کی حفاظت۔ میں نے کہا عجیب بات نہیں، لوگ کہتے جی افطار کا وقت دور ہے، چلو ٹی وی لگا لو، کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لیں، ہاں جی کوئی فلم ہی دیکھ لیں، چلو موبائل پہ فیس بک کھول لو، یوٹیوب کھول لو، وقت نہیں گزرتا۔ میں نے کہا ایسے روزوں سے پھر تقوی پیدا ہونے والا۔ روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی نہ چھوڑا، روزہ بھی رکھا اور پھر غیبت بھی نہ چھوڑی، روزہ بھی رکھا، بد نظری بھی نہ چھوڑی، روزہ بھی رکھا، رشوت کا مال بھی نہ چھوڑا، روزہ بھی رکھا اور سود کا مال بھی نہ چھوڑا، روزہ بھی رکھا اور نماز بھی نہ پڑھی، ایسے روزے سے تقوی پیدا ہونے والا نہیں۔ لعلکم تتقون، جب روزہ رکھیں گے اور روزے کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان ضروریات کا خیال کریں گے۔ اب میرے بھائیو توجہ رکھنا، جب میں اور آپ ایسا روزہ رکھیں گے، میں قربان جاؤں، پھر صرف تقوی نصیب نہیں ہوگا، پھر انسان کو جو عظمتیں ملتی ہیں، جو شانیں ملتی ہیں، جو بلندیاں ملتی ہیں، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے فرمایا میری امت کے جو روزے دار ہیں نا، ان کو 5 انعام خصوصی طور پہ ملے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میری امت کے جو روزے دار ہیں ان کو 5 انعام کیا ملے ہیں؟ خصوصی طور پہ ملے ہیں۔ وہ 5 انعام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، پہلا انعام سننا، بندہ جھوم جاتا ہے۔ بندے نے روزہ رکھا، دوپہر کو معدہ خالی ہو گیا، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو معدے سے ایک بدبو سی اٹھتی ہے جو بندے کے منہ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ بدبو مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ چلو جن جن کا روزہ ہے وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ، کیونکہ جن کا روزہ ہوگا انہی کے منہ سے وہ بدبو آئے گی، وہ خوشبو انہی کے منہ سے آئے گی، وہی اس پہ خوش ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہاں دا ہن ہے ہی نہیں، جڑے میدہ بھر کے آئے نے، انہوں نے کی پتا بھی کوئی شے آندی ہے کہ نہیں آندی؟ ہاں جی کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا وہ جو بدبو ہے نا، آپ کسی سے بات کریں تھوڑی بہت بدبو باہر آتی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا روزے دار تو اپنی عظمت کا اندازہ کر کہ اللہ کے ہاں وہ بدبو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 2، فرمایا دوسرا اعزاز، اللہ اکبر۔ فرمایا صبح سے لے کے افطار تک فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نا جن جنہ دے ہے وہ اچھی اچھی بولن گے انشاءاللہ، انہوں نے پتہ ہے نا بھی فضیلت ساڑی بیان ہو رہی ہے، تو جنہ بیچاریاں دے ہے نہیں انہوں نے تو میرا ساتھ نہیں دینا۔ کیسی فضیلت ہے! فرشتے صبح سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تیسرا اعزاز،
جنت سجائی جاتی ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ جنت کہتی ہے ربا جس کے لیے مجھے سجایا سنوارا وہ آئے تو نہیں؟ اللہ فرمائیں گے جنت صبر کر، وہ دنیا کا وقت گزار کے ان قریب تیرے اندر آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے ان روزے داروں کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں۔ کتنے انعام؟ بولو بھائیو کتنے انعام؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، فرمایا یہ جو رمضان ہے نا اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اس کی راہ کہتی ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی میم کہتی ہے مغفرتوں کا مہینہ ہے، ذات کہتا ہے ضامن جنت کا مہینہ ہے، الف کہتا ہے انس و الفت کا مہینہ ہے، نون کہتا ہے نورانیت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں اس میں محنت کرنا تمہارا کام ہے، یہ 5 انعام عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ اب بندے نے روزہ رکھا، سارا دن گزرا، جب شام ہوئی نا روزہ افطار کیا، فرشتے نے کاغذ لیا قلم لیا، فرشتہ لگا ثواب لکھنے، اللہ اکبر۔ جب ثواب لکھنے لگا اللہ فرماتے ہیں فرشتے ٹھہر جا، تو اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا، اللہ نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار سب کا ثواب میں لکھوں اور روزے کا ثواب میں نہیں؟ اس کے علماء نے بہت سے جواب دیے، میں عوامی جواب دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا فرشتے تجھے کیا پتا، تجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تجھے کیا پتا جب 2 بجے تھے میرے بندے کو بھوک لگی، پیاس لگی، اس کی کیفیات کیا تھی، اس کی تڑپ کیا تھی؟ اسے اختیار تھا، اس کے گھر میں کھانا بھی تھا، اس کے گھر میں ٹھنڈے مشروبات بھی تھے، اس کی جیب میں پیسے بھی تھے، وہ چاہتا تو سائیڈ پہ ہو کے کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، لیکن اسے کسی اور نے نہیں روکا، بلکہ اس کے کس نے روکا ہے؟ فرمایا اس لیے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتے تجھے پتہ ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں تو اجر و ثواب کیسے لکھے گا؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور ایک عجیب الفاظ علماء نے نقل کیے، فرمایا بعض روایات میں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ اجزا بہ۔ کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے میں خود جزا بن جاتا ہوں۔ فرمایا میں جزا دیتا نہیں، میں روزے دار کے لیے کیا بن جاتا ہوں؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، چلو میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی، بطور ترغیب میں آپ حضرات کا ذوق بنانے کے لیے 2-4 باتیں کہہ کے پھر اپنے عنوان کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کا مقدس مہینہ، عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ ایک رمضان ہے اور ایک انسان ہے، رمضان اور انسان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہیے، رمضان آیا، رمضان نے دیکھا کہ انسان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا، ہمارے ملک میں پھیلا ہوا، لاک ڈاؤن لگا ہوا، کوئی وائرس کی وجہ سے بھی پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اور جناب کوئی حالات و واقعات کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ رمضان کہنے لگا تجھے پتا ہے یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ حالات تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کے سبب پیدا ہوئے۔ تم نے یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا ہے، یہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا، یہ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ سارے حالات و واقعات جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ اچھا رمضان تو پھر کیا کرنا ہے؟ رمضان کہتے ہیں تو فکر نہ کر اے انسان، اب میں آ گیا ہوں، اب میں آ گیا ہوں، اور تو یوں کرنا، تو توبہ کر، توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو مٹا دینا میرا کام ہے۔ ہن گل بننی ہے تھوڑی سبحان اللہ نہ کہہ دو سبحان۔ میں الحمدللہ تقریباً 12:30 سے 1:15 بجے تک رجانے میں بیان کر کے آیا، کہوں الحمدللہ۔ کیوں؟ ہمارا تو نظریہ ہے بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، اسی بولنے میں خیر ہے، کہو بے شک۔
ہاں جی، کیونکہ ہم نے یہ پورا مہینہ اپنے مدرسے کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، اپنے مدرسے کے لیے وقف کیا ہوتا ہے۔ مجھے رجانے کے ساتھیوں نے فون کیا، جی ہمارا بیان جو ہے 12:30 شروع ہوتا ہے، 1:15 ختم ہو جاتا ہے، آپ کا بیان لیٹ شروع ہوتا ہے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا جی کوئی تقاضا نہیں، مدرسے کے لیے چندہ دینا پڑے گا۔ کہو الحمدللہ، مدرسے کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ چندہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ محبتیں جو ہیں یہ دین کی وجہ سے ہیں۔ کس کی وجہ سے ہیں؟ دین کی وجہ سے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا، خصوصاً جو ساتھی دیہات سے تشریف لاتے ہو، محبتوں کا پتہ تو قربانی کے وقت چلتا ہے نا، کہ جب قربانی کا وقت آئے، محبت کا پتہ تو تب چلتا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات مدرسے سے اسی طرح واقف ہیں، جو نہیں واقف وہاں تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ شعبہ حفظ، درس نظامی، دونوں شعبوں میں تعلیم کا کام ہے۔ تو میں گاؤں والے ساتھیوں سے کہوں گا ابھی عشر کا موقع ہے، پتہ چلے نا جی آپ ہر جمعہ فاروقیہ پڑھتے ہیں تو 10 آپ من گندم، زیادہ نہیں میں کہتا، 10 من گندم آپ مدرسے کے لیے لے کے آئیں، مجھے بھی پتہ چلے کہ ماشاءاللہ محبت ہے، آپ کو بھی پتہ چلے کیا ہے۔ بولتے نہیں سارے۔ اور جو ساتھی آج نہیں، انشاءاللہ تیسرے جمعے ہم مدرسے کے لیے، کیونکہ یہاں ہمارا جو مدرسہ ہے اس کے لیے ہم زکوٰۃ اور عشر اکٹھا نہیں کرتے، یہاں پہ رہائشی طالب علم نہیں، تو ہماری انتظامیہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس رہائشی طالب علم ہے تو آپ زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، آپ ساتھیوں کو ترغیب دے دیا کریں۔ تو کیا خیال ہے، جہاں پورا سال جمعہ پڑھتے ہیں اس مولوی کے مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ اتنا تعاون کرو کہ مجھے کسی کے پاس جانا ہی نہیں پڑے۔ اگر آپ نیت کر لینا تو انشاءاللہ کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، لیکن حصہ ڈالو گے انشاءاللہ۔ اب ذرا توجہ رکھنا، رمضان اور انسان آمنے سامنے ہے۔ انسان کہتا ہے یہ سارے حالات میرے گناہوں کی وجہ سے، رمضان تو میرے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ رمضان کہتا ہے فکر ہی نہ کر، میں رمضان سے ہوں۔ رمضان کا معنی جلانا ہوتا ہے، میں تیرے گناہوں کو جلا دوں گا۔ انسان کہتا ہے کتنے گناہ جلائے گا؟ کہا تو 10 سال کے گناہ لیا، 20 سال کے گناہ لیا، 30 سال کے گناہ لیا، 40 سال، 50 سال، 70 سال کے گناہ لیا، تیرے ہر وہ گناہ جو تیرا جنت جانے میں رکاوٹ بنتا ہے، آ تو صحیح نا، ذرا اپنے رب کے دروازے پہ آ کے 2 آنسو بہا کے تو معافی مانگ تو صحیح نا۔ معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو جلا دینا رمضان کا کام ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، آپ کی سبحان اللہ بڑھتی جائے گی، میرا تخیل کھلتا چلا جائے گا۔ انسان رمضان کو کہنے لگا یار رمضان تو میرے گناہوں کو کیسے جلائے گا، تو کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا سن، رمضان کو چھوڑ تو مجھ سے پوچھنا رمضان کیا لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا سن، رمضان رحمت، راحت، الفت، چاہت، بخشش اور مغفرت کا سامان لے کر آیا ہے۔ رمضان کیا لے کے آیا ہے؟ محبت، شفقت، سکون، چین، امن کا پیغام لے کے آیا ہے۔ رمضان کیا لے کے آیا ہے؟ رضا، عطا، کرم، فضل کا پیغام لے کر آیا ہے۔ رمضان کیا لے کر آیا ہے؟ توبہ، بخشش، استغفار، معافی اور درجات کی بلندی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ رمضان کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا سن، نورانیت، روحانیت، طہارت، اخوت، بھائی چارے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ رمضان کیا لے کر آیا ہے؟ یہ عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ رمضان کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا سننا، یہ عزت، فراوانی، خوشحالی، امن، چین، سکون کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ رمضان کیا لے کر آیا ہے؟ یہ محبوب کی محبت اور اپنے رب کا قرب لے کر آیا ہے۔ یہ اپنے رب کا کیا لے کر آیا ہے؟ ادھر والے بول دیں، ادھر والے کوئی نہیں بول دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ ویسے میری عادت ہے بھی میرا رخ زیادہ اینو ہوندا ہے کہ تسی کہندے چلو مولوی صاحب دیکھ دے بھی ادھر نے تے ادھر دے بول دے رہنا، ادھر بھی کہو سبحان اللہ۔ رمضان کیا لے کر آیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، یہ انسان حیران ہو کر کہنے لگا رمضان اتنی باتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں، یہ کہیں مولوی عبدالقدوس اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، تو واقعی اتنے فضائل لے کر آیا ہے۔ رمضان کیا کہتا ہے؟ رمضان کہتا ہے کہ اے انسان تو مجھے نہ دیکھ، میں آیا نہیں بلکہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، تو مجھے نہ دیکھ، تو بھیجنے والے کی طرف دیکھ۔ وہ بھیجنے والا وہ ہے جسے رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں۔ کہا تو مجھے چھوڑ، مجھے نہ دیکھ۔ رمضان کہتا ہے مجھے نہ دیکھ، مجھے جس نے بھیجا ہے اس کی طرف دیکھ۔ میں جملہ اور بڑھانے لگا ہوں۔ رمضان کہتا ہے مجھے نہ دیکھ، مجھے جس نے بھیجا ہے اور جس کے صدقے سے بھیجا ہے اس کو دیکھ۔
کہا جس نے بھیجا ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اور جس کے صدقے سے بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے تو میرے محبوب نے فرمایا تھا نا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ میرے محبوب فرماتے ہیں اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں صرف مہینہ نہیں، ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے میرے نبی کو نام ملا تو عظیم ملا، کام ملا تو عظیم ملا، منصب ملا تو عظیم ملا، عہدہ ملا تو عظیم ملا، ختم نبوت کا تاج ملا تو عظیم ملا، میرے محبوب کو خاندان ملا، قبیلہ ملا، عظیم ملا، میرے محبوب کو والدین ملے، نواسے نواسیاں، ازواج اور بنات ملی ہیں تو عظیم ملی ہیں۔ اللہ نے کملی والے کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیے تو عظیم دیے ہیں۔ اللہ نے کملی والے کو علم، عمل، علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار، صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت دی ہے تو عظیم دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چہرہ دیا، عظیم دیا، زلفیں دی، عظیم دی، سینہ دیا، عظیم دیا، ہاتھ پاؤں دیے، عظیم دیے ہیں، صحابہ اہل بیت دیے ہیں، عظیم دیے ہیں، نانا امت دی ہے، عظیم دی ہے۔ اور جب رمضان کی باری آئی فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے تو عظیم عطا کیا ہے۔ تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے تو کیا عطا کیا ہے؟ عظیم عطا کیا ہے۔ رمضان کہتا ہے اے انسان کس غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو دیکھتا نہیں میں جیسے ہی آتا ہوں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں جیسے ہی آتا ہوں نا جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر آخر تک کوئی ایک دروازہ بھی بند۔ کہا تجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ میں جیسے ہی آتا ہوں جہنم کے 8 دروازے بند ہو جاتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور شیطان کو پکڑ کے جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک فرشتہ رات کو اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ اے خیر کی طلب کرنے والے، اے نیکی کی طلب کرنے والے، آگے بڑھ، اللہ نے تجھے موقع دیا ہے۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ اور جو گناہ کرنے والا ہے اسے فرشتہ بھلا کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے ابھی تو شرم کر، اب تو حیا کر، اب تو گناہ سے باز آ جا۔ کیا خیال ہے نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بھی آپ مساجد کا حال دیکھ لیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اور میں ایک گزارش کروں گا اپنے احباب سے، یہ میرے بہت سارے نوجوان ساتھی، میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ کہ میں مستقل فضائل جمعہ پہ جمعہ پڑھاؤں، لیکن بس وقت نہیں، عنوان ہی ساتھ نہیں دیتا۔ میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا، یہ میرے بہت سارے دوست احباب آخر میں آتے ہیں اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سنتیں پڑھ کے گھر سے نہیں آتے۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ 2 فرض پڑھتے ہیں اور بعد کی سنتیں، نہ دعا میں شامل ہوتے ہیں نہ سنتیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ یوں پھر جلدی سے نکلتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ہاں اگر آپ گھر سے سنتے پڑھ کے آتے ہیں اور پھر گھر جا کے سنتے پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کبھی امید نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر رمضان میں بھی ہم پوری جمعے کی نماز نہ پڑھ سکے تو میرے بھائیو پتہ نہیں آئندہ زندگی میں دوبارہ رمضان آئے گا تو ضرور، لیکن میں اور آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو انشاءاللہ اس چیز کا خیال کریں گے نا جی، انشاءاللہ سنتیں پڑھ کے تسلی کے ساتھ دعا وغیرہ مانگ کے پھر آپ اپنے گھروں کو جائیں۔ تو میرے بھائیو توجہ رکھنا، رمضان اور انسان کی آپس میں بات چل رہی تھی، میں بات سمیٹنے جا رہا ہوں، ختم کرنے جا رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں۔ لعلکم تتقون، اگر میں تقوی کی تشریح میں چلوں پھر تو لمبا وقت چاہیے، صرف 2-4 منٹ باقی، اور میری بات کا خلاصہ اور نچوڑ، اللہ کرے جذبات بیدار ہو جائیں۔ یہ جو ساری کوشش ہے یہ جذبات بیدار کرنے کے لیے کہ اللہ کرے جذبات بیدار ہو جائیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، رمضان کہنے لگا اے انسان مایوسی چھوڑ، قدم بڑھا، آگے نکل، قدم بڑھا، آگے نکل۔ یہ انسان کہنے لگا اے رمضان تیری ساری باتیں سن کے مجھے حوصلہ تو بہت ہوا، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ رمضان کہنے لگا وہ کمزوری کون سی کمزوری ہے؟ کہتا ہے یار میں گنہگار ہوں۔ رمضان کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ میں موسم بہار ہوں۔ کہتا ہے اگر تو گنہگار ہے تو پھر کیا ہوا؟
میں موسم بہار ہوں۔ وہ کہتا ہے رمضان تو عجیب ہی بات کرتا ہے، میں کچھ اور کہتا ہوں اور تو آگے سے پھر جواب دیتا ہے، کہتا ہے تو گنہگار ہے تو پھر کیا ہوا، میں موسم بہار ہوں۔ کہتا ہے موسم بہار کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھنا، موسم بہار کا مطلب مجھ سے سمجھ لے، موسم بہار کا کیا مفہوم ہے۔ آپ کبھی پہاڑی علاقے میں جائیں تو بلند ترین جو پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو درخت نظر آئیں گے، اسی طرح آپ صحرا میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو قدرتی طور پہ درخت اگے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ درخت لگاتا کوئی نہیں، وہ درخت خود بخود اگاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب انہیں پانی نہیں ملتا، موسم خزاں آتا ہے، یہ درخت سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سوکھنا شروع ہوتے ہیں، اب کوئی بندہ پانی پہنچانا بھی چاہے تو پانی پہنچا نہیں سکتا، کیوں؟ وہ اتنی بلندی پہ، وہ صحرا بیابان میں پانی کون لے کے جائے؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے، اب اللہ کو ان جناب سوکھتے ہوئے درختوں پہ ترس آتا ہے اور اللہ موسم بہار بھیجتے ہیں۔ موسم بہار آتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، بادل برستے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت برستی ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی یہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، یہ صحرا میں ہے، یہ پھل والا درخت ہے، یہ پھول والا درخت ہے، یہ سائے والا درخت ہے، یا خاردار کانٹوں والی جھاڑی ہے، اللہ کی رحمت سب پہ برابر برستی ہے۔ اسی طرح رمضان کہنے لگا او گنہگار انسان، تو گنہگار ہے تو پھر کیا ہوا، میں موسم بہار ہوں۔ دیکھنا جب میرے اندر رحمت کی، مغفرت کی، بخشش کی ہوائیں چلیں گی نا، دن اور رات میں جب یہ ہوائیں چلیں گی، یہ ہوائیں یہ نہیں دیکھیں گی یہ نیک ہے، گنہگار ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، حافظ ہے، غیر حافظ ہے۔ فرمایا جو بھی آ گیا رب کو رحمت لوٹنے کے لیے، جس نے بھی قدم اٹھا لیا، کسی نے تلاوت کر کے، کسی نے ذکر کر کے، کسی نے صدقہ خیرات کر کے، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے تراویح پڑھی، کسی نے تہجد پڑھی، کوئی رب کے دربار میں آ گیا، کہا جس نے بھی قدم اٹھا لیا، اس بہار کی طرف قدم اٹھانا اس کا کام ہے، اور رحمتوں کو، رحمتیں اس کو اپنے اندر لپیٹ لینا یہ رب کی رحمتوں کا کام ہے۔ کہا تم نے دیکھا نہیں ایک وہ بندہ جو سارا سال مسجد نہیں آتا، جب رحمت کی ہوا چلتی ہے اس کے سر پہ بھی ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ مسجد میں نظر آتا ہے، پرانے نمازی دیکھ کر کہتے ہیں اچھا سال بعد تینوں یاد آ گیا کہ مسجد بھی ہے، نماز بھی ہے۔ اللہ فرماتے نا نا ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ ان کا اور تیرا معاملہ نہیں، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ میرے بندے آجا آجا، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں کیونکہ رمضان ہے، بخشش کی فضائیں چل رہی ہیں چونکہ رمضان ہے، برکتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں چونکہ رمضان ہے۔ اللہ اکبر، تو آجا، آ کر دو آنسو بہا کر معافی مانگنا تیرا کام ہے، اور تیرے 70 سال کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دینا خدا کا کام ہے۔ وہ انسان کہنے لگا اچھا رمضان تو تے بڑی قیمتی شے ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور وہ قیمتی چیز اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر عطا کر دی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اس بندے نے جب دیکھا اتنی برکتوں والا مہینہ تو اس نے عجیب بات کہی، وہ کہتا ہے اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ ٹلے ٹلے میں گل بجائی جا رہا ہوں، تسی کٹائی جا رہے ہو۔ میں نے کہا زور لگا لو، نماز قاری صاحب پڑھا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی، قاری صاحب کا حصہ پڑ جائے گا۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا، اب جن جن کو مبارک ہے وہ تو بولو نا یار، اندر والے، برآمدے والے، باہر والے، ایک ماحول بنا دو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے، بولو بولو، اچھا جنہوں نے رکھے ہوئے وہ تو انشاءاللہ نہیں، وہ کہو الحمدللہ۔ ہاں جی، جن کے ہیں وہ الحمدللہ، اور جنہوں نے ابھی نیت کرنی ہے وہ کہہ لو انشاءاللہ۔ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے۔ جھڑیں گے گناہ، بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ جھڑیں گے گناہ، کہو انشاءاللہ۔ جھڑیں گے گناہ، بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے،
بولو ایمان. چلو باتوں پہ بات آئی، بات کہتا جاؤں، وقت بھی ہو گیا، لیکن یہ بات میں نے ضرور کہنی ہے، یہ بات میں نے ضرور کہنی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنی ہے. کہو انشاءاللہ. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے جی تقویٰ پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تقویٰ. میں نے کہا میرے اور آپ کے اندر پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور وہ میرے نبی کے یار جن کے بارے میں خدا نے کہہ دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ تقوی کے لیے بنے ہیں، تقوی ان کے لیے بنا ہے. کوئی بدبخت عجیب بات نہیں. ہم انتظامیہ سے کہتے دیکھیں ہم کتنے پرامن ہیں، کتنے پرامن ہیں. کیوں؟ ہمیں اپنا دین بھی پیارا ہے، اپنا ملک بھی پیارا ہے. کہو الحمدللہ. ہمیں اپنا دین بھی پیارا ہے، ہمیں اپنا. لیکن یہ تم نے جو کائنات کے غلیظ ترین لوگ جمع کیے، یہ آفتاب اقبال، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. اور لوگ ہمیں کہتے مولوی صاحب نے معافی تو مانگ لئی ہے. میں نے کہا کاکا میں تیرے سامنے کھڑو کے تیرے پیو نو گاڑ کڈنا پھر تے کو معافی منگا تو میں نے معاف کریں گا؟ عجیب بات نہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا پروگرام فی الفور بند ہونا چاہیے. بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ بند ہونا چاہیے کہ نہیں بند ہونا چاہیے؟ اچھا اگر حکومت نہیں کرتی آپ دیکھیں گے؟ بولتے نہیں. آپ دیکھیں گے جس بندے کی زبان سے نبی کے صحابہ کی توہین ہوئی پھر آپ اسے سنیں تو میرے بھائیوں پھر اپنے ایمان کو جانچیے ایمان کہاں پہ کھڑا ہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق اسے جو سزا بنتی ہے اس پہ مقدمہ بھی چلنا چاہیے اور اس کو سزا بھی. بولو بھائیو سزا بھی. اب سنیے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے. جڑیں گے گناہ بڑھیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تیرا آنا. جنا جنہوں نے پیارا وہ میرے ساتھ بولو گے. تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تیرا آنا مبارک ہو. میرے بھائیو یہ رمضان عظمتوں والا شانوں والا تیری ہر رات پیاری ہے. سبحان اللہ. تیری ہر رات بولو بھائی تیری ہر رات. اچھا بات کہتا جاؤں ناراض نہ ہونا. یہ پیاری بھلا کنے لگتی ہے جڑے رات نو تراویاں بھی پوریاں پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بھی پوریاں پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کے تہجد میں سناٹا چھایا ہو پھر رب کے سامنے دامن پھیلا کے روتے ہیں نا. پھر انہیں یہ بات سمجھ آتی ہے تیری ہر رات. اور جب دن کو روزہ رکھ لیتے نا تو بجدے نے 12-1 تے بھوک بھی لگ دی ہے تے پیاس بھی لگ دی ہے تے پھر اللہ کہن دا بھی مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. پھر قرآن کھول کے پڑھن دا بھی مزہ آتا ہے. پھر درود پڑھن دا بھی مزہ اپنا ہی لطف آتا ہے. جویں شام قریب ہوندی جاندی ہے بھوک پیاس عروج تے روحانیت بھی عروج تے. سبحان اللہ. روحان یہ نہیں کہ مڑ کے ٹائم ہی ویکھی جاؤ گے لنگدا کیوں نہیں. اج پھاسی گئے ہیں بھی کسی نے کہا سی چل یار باقی نہیں تے جمعے دا روزہ رکھ لیا کر. ہاں جی اج پھاسی گئے تے ٹائم کیوں نہیں لنگدا. میں نے کہا یوں نہیں روحانیت کی بات کر رہا ہوں. روحانیت کی. تیری ہر رات پیاری ہے. سبحان اللہ. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے. تجھی میں آیا قرآن تیرا آنا مبارک ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.